नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह जल्ला व अला ने अपने लारैब कलाम यानी कुरान मजीद में दूसरे पारे में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 का ये हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम गिनती के दिन पूरे करो और अल्लाह ताला की बड़ाई बोलो जिसने तुम्हें हदायत दी ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ये आज हम ईद उल फितर के बारे में हम ये कुछ अर्ज़ करेंगे। तो ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यनु आयादकुम बित्तकबीर औ कमा काल। आपने फरमाया कि अपनी ईदों को तकबीरों के साथ मज़य्यन करो, इसको संवारो तकबीरों के साथ। और ये दुर्र मंसूर जिल्द अव्वल 194 सफ़े पे ये है। और इसी तरह ये और हदीस शरीफ है, उसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, इस उम्मत के फ़कीह। वो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद पढ़ा करते थे तो आप ये तकबीर पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी दुर्र मंसूर का ही हवाला है। तो इस तरह ये एक और हदीस सुन लेते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से ये रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि वो 2 दिन खुशी मनाते थे, मेहरगान और बी नौरोज़ के नाम से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमल अदहा व यौमल फित्र औ कमा काल। कि इन 2 दिनों से जो मेहरगान और बीन रोज़ ये जो नाम के तुम ये खुशियाँ मनाते, इनके मुकाबले में अल्लाह ने तुम्हें 2 और रोज़ जो हैं दिन बेहतर अता फरमाए हैं, यानी ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर। यानी ये भी साबित हुआ। और ये अबू दाऊद शरीफ की जिल्द अव्वल सफ़ा 168 पे यह हदीस शरीफ मौजूद है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा, दारमी वगैरह में हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद उल फितर है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में छोटी ईद भी कहते हैं, आपका ये तरीक़ाकार था, सुन्नत मुबारक था कि छोटी ईद के दिन आप कुछ खा के यानी तनावुल फरमा के ईद पढ़ने के लिए तशरीफ़ लेके जाते, और वो अक्सर खजूरें होती और जो ताक आदाद में होती। तो ये आपकी सुन्नत है। और बड़ी ईद के दिन यानी ईद उल ज़ुहा को आप कुछ खाए बगैर जाते। तो इस तरह एक ज़वाजर शरीफ की, ज़वाजर किताब का नाम जिल्द अव्वल 161 सफ़े पे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमज़ान की हर रात को अल्लाह करीम अपने फजल से 60,000 मुसलमानों की गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। और जब ईद का दिन आता है तो जितना सारे महीने में अल्लाह ताला ने करम फरमाया होता है बख्शिश के एतबार से, उन सब को जमा करके ईद उल फितर के दिन अल्लाह उतने गुनाहगार मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है अल्लाह ताला के फजल की, अल्लाह की बख्शिश की। तो उस दिन के कुछ वज़ाइफ भी सुन लेते हैं कि जो बंदा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही यानी ईद उल फितर के दिन पढ़े तो कितनी बार पढ़े? 300 बार। तो फिर वो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी उम्मत मुस्लिमा को इसाल करे, यानी सवाब पहुँचाए, दुआ करे। तो फिर क्या है कि जब वो ये उम्मत को इसाल सवाब करे तो हर किसी के कब्र में अल्लाह अपने फजल 1000 जो है वो अनवार दाखिल फरमाएगा।
اور جب یہ بندہ خود فوت ہوگا تو اللہ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرما دے گا، جو کتنی بار؟ 300 بار صرف سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لے۔ کتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ اور ایک یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چوتھا کلمہ جو ہے یہ بندہ پڑھ لے کتنی بار؟ 400 بار، تو اللہ اپنے فضل سے کو 400 جو ہیں وہ حوریں عطا فرمائے گا۔ یہ جو نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ 344 پہ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور تنبیہ الغافلین کے حوالہ سے کہ یہ جو ہے نا یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تسبیح بھی بڑی ہی پیاری ہے کہ جو بندہ اس کو عید کے دن، ابو امامہ باہلی کا یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صدقہ دینے کی ترغیب دلا رہے تھے، تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو آپ نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمدللہ یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 1 کلو سونا، یعنی اس وقت تو سیر ہوتے، 1 سیر سونا دینے سے یہ افضل ہے۔ تو اس لیے میں یہاں عرض کروں گا کہ ہم ماہ رمضان میں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے راضی کرتے ہیں، تو عید کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سارا کچھ یعنی ضائع کر بیٹھیں۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ جو لو ہے وہ لگائی رکھنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کو بنایا، فرشتوں کو فرمایا کہ اٹھاؤ، تو وہ اٹھا نہ سکے۔ تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کہو سبحان اللہ۔ تو جب فرشتوں نے سبحان اللہ کہا تو دیکھیں کتنی طاقت کے وہ فرشتے وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے، عرش کو انہوں نے اٹھا لیا۔ تو ساتھ فرمایا کہ یہ اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ وظیفہ یہ بھی یعنی تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق فرمائی تو آپ کے جسم میں روح کو پھونکا گیا۔ جب سر تک وہ سر میں داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی، تو فرشتوں کو کہا گیا الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ پہلے عرش اٹھانے کے لیے، اب الحمدللہ کہا۔ اور یہ بھی آگے ایک وضاحت ادھر اس میں تو ادھر نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے یہ آقا نبی کریم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے، یعنی الحمدللہ فرشتوں نے کہا۔ اب پھر یہ فرشتے ملا کے تسبیح کرتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور خلافت آیا، دور نبوت آیا، عہد نبوت آیا، تو آپ کو حکم ہوا کہ بت پرستوں کو جا کے توحید کی دعوت دو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو جب یہ کہا تو پھر یہ حکم ہوا کہ اس کو بھی ساتھ ملا لو۔ اب فرشتے وظیفہ کرنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، وہ واقعہ طویل ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنتی دمبا وہ عطا فرما دیا، تو آپ نے جب دیکھا تو خوش ہو کے آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ آپ فرشتوں نے یہ سارا ملا لیا اور کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے میرے اور آپ کے پیارے آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے آگے سے پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر حضرت جبریل امین نے فرشتوں کو کہا کہ یہ بھی اپنے یعنی وظیفے کے ساتھ شامل کر لو۔ تو اب یہ فرشتوں کا وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کو ہم یہ تیسرا کلمے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہ عید کا طریقہ سن لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ عید یعنی یہ واجب ہے اور اس کے لیے شرائط تقریباً وہی ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ تو بندہ پیدل آئے، تکبیریں آہستہ پڑھتا ہے، کچھ کھا کے آئے اور اچھے لباس پہنے، ناخن کاٹے، غسل کرے، یہ ساری سنتیں ہیں، خوشبو لگائے
اور جب واپس جائے راستہ تبدیل کر کے جائے، پیدل آنا افضل ہے۔ تو طریقہ کیا ہے نماز کا کہ نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7-6 زائد تکبیروں کے، پیچھے سے امام کے مقتدی کہے گا منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، پھر ثنا پڑھے گا جس طرح نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب غیر پڑھ کے پھر 3 بار ہم کہیں گے، امام سب کہے گئے، ان کے ساتھ مقتدی نے بھی ساتھ دینا ہے، اللہ اکبر، اور ہاتھ نیچے سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری بار پھر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری بار پھر کہیں گے اللہ اکبر اور آتے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور ان تکبیرات کے درمیان میں تقریباً 3 تسبیح کی مقدار وقفہ ہونا چاہیے۔ پھر مقتدی خاموش ہو جائیں گے اور امام صاحب تعوذ اور تسبیح آہستہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کو سورت ملائیں گے، رکوع سجود جس طرح عام نماز میں ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد 1 رکعت پوری ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا بسم اللہ آہستہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر ساتھ سورت ملانے کے بعد رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری بار اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری بار ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے، اور چوتھی بار ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے جائیں گے۔ پھر اسی طرح رکوع اور 2 سجدے، اور اس کے بعد اتحیات، پھر سلام پھیر کے پھر امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے اور پھر دعا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہم سب کو یہ ایک عرض کروں گا کہ معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، یہ بڑی ہی پیاری جس طرح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود میں معاف فرماتا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اور جو معاف کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، بھول چک معاف ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔